अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिनून मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इसमें 118 आयतें और 6 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 74 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 23 नंबर पर है और सूरह अंबिया के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन फलाह पाई ईमान वालों ने, जो अपनी नमाज में झुकने वाले हैं और जो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं और जो ज़कात अदा करने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन बंदियों के जो उनके कब्ज़े में हों, कि उन पे वे कबीले मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा चाहे तो वही ज़्यादती करने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखने वाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यही लोग वारिस होने वाले हैं जो फिरदौस की विरासत पाएंगे। वे उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने पानी की एक बूंद की शक्ल में उसको महफूज ठिकाने में रखा, फिर हमने पानी की बूंद को एक जमे हुए खून की शक्ल दी, फिर उस जमे हुए खून को गोश्त का एक लुथड़ा बनाया, बस लुथड़े के अंदर हड्डियां पैदा की, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर हमने उसको एक नई सूरत में बनाकर खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह बेहतरीन पैदा करने वाला। फिर उसके बाद तुमको ज़रूर मरना है, फिर तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए और हम मखलूक से बेखबर नहीं हुए और हमने आसमान से पानी बरसाया एक अंदाज़े के साथ, फिर हमने उसको ज़मीन में ठहराया और हम उसको वापस लेने पर कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए, तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं और तुम उनमें से खाते हो। और हमने वह दरख्त पैदा किया जो तुरे सीने से निकलता है, वह तेल लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी, और तुम्हारे लिए मवेशियों में सबक है। हम तुमको उनके पेट की चीज़ से पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फ़ायदे हैं और तुम उनको खाते हो और तुम उन पर और कश्तियों पर सवारी करते हो। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उसकी कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था, उन्होंने कहा कि यह तो बस तुम्हारे जैसा एक आदमी है, वह चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बरतरी हासिल करे, और अगर अल्लाह चाहता तो वह फरिश्ते भेजता। हमने यह बात अपने पिछले बड़ों में नहीं सुनी, यह तो बस एक शख्स है जिसको जुनून हो गया है, बस एक वक्त तक उसका इंतज़ार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, आप मेरी मदद फरमाइए कि इन्होंने मुझको झुटला दिया। तो हमने उसको वाहिया की कि तुम कश्ती तैयार करो हमारी निगरानी में और हमारी हिदायत के मुताबिक। तो जब हमारा हुक्म आ जाए और ज़मीन से पानी उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जाओ और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनके बारे में पहले फ़ैसला हो चुका है, और जिन्होंने जुल्म किया है उनके मामले में मुझसे बात न करना, बेशक उनको तो डूबना है। फिर जब आप और आपके साथी कश्ती में बैठ जाएं तो कहिए कि शुक्र है अल्लाह का जिसने हमको जालिम लोगों से निजात दी, और कहिए कि ए मेरे रब, आप मुझे उतारिए, बरकत का उतारना और आप ही बेहतर उतारने वाले हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं और बेशक हम बंदों को आजमाते हैं। फिर हमने उनके बाद दूसरा गिरोह पैदा किया, फिर उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? और उसकी कौम के सरदारों ने जिन्होंने इनकार किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया और उनको हमने दुनिया की ज़िंदगी में आसूदगी दी थी, कहा कि यह तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है, वही खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो, और अगर तुमने अपने ही जैसे एक आदमी की बात मानी तो तुम बड़े घाटे में रहोगे। क्या यह शख्स तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाओगे तो फिर तुम निकाले जाओगे? बहुत ही दूर की बात है और बहुत ही नामुमकिन बात है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, यही हम मरते हैं और जीते हैं और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। यह तो बस एक ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है और हम उसको मानने वाले नहीं।
रसूल ने कहा, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमाइए कि इन्होंने मुझको झुठला दिया। फरमाया कि ये लोग जल्द ही पछताएंगे। बस उनको एक सख्त आवाज़ ने हक के मुताबिक पकड़ लिया। फिर हमने उनको कूड़ा करकट बनाकर रख दिया। बस दूर हो जालिम कौम। फिर हमने उनके बाद दूसरे कौमें पैदा किए। कोई कौम ना अपने वादे से आगे जाती है और ना उससे पीछे रहती है। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे। जब भी किसी कौम के पास उसका रसूल आया तो उन्होंने उसको झुठलाया, तो हमने एक के बाद एक को लगा दिया और हमने उनको कहानियाँ बना दिया। बस दूर हो वे लोग जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भेजा अपनी निशानियों और खुली दलील के साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वे मगरूर लोग थे। बस उन्होंने कहा, क्या हम अपने जैसे दो आदमियों की बात मान लें, हालांकि उनकी कौम के लोग हमारी ताबेदार हैं। बस उन्होंने उनको झुठलाया दिया। फिर वे हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी ताकि वे रह पाएँ। और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को और उसकी माँ को एक निशानी बना दिया। और हमने उनको एक ऊंची ज़मीन पर ठिकाना दिया जो सुकून की जगह थी और वहाँ चश्मा जारी था। ए पैगंबर, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक काम करो। मैं जानता हूँ जो कुछ तुम करते हो, और यह तुम्हारा दीन एक ही दीन है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो तुम मुझसे डरो। फिर लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी पर वह खुश है। बस उनको उनकी बेहोशी में कुछ दीन छोड़ दीजिए। क्या वे समझते हैं कि हम उनको जो माल और औलाद दिए जा रहे हैं तो हम उनको फ़ायदा पहुंचाने में सरगर्म हैं, बल्कि वे बात को नहीं समझते। बेशक जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उनके दिल कांपते हैं कि वे अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, ये लोग भलाइयों की राह में सबकत कर रहे हैं और उन पर पहुंचने वाले हैं सबसे आगे। और हम किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। और हमारे पास एक किताब है जो बिल्कुल ठीक बोलती है और उन पर जुल्म ना होगा, बल्कि उनके दिल उसकी तरफ से गफलत में हैं और उनके कुछ काम इसके अलावा हैं, वे उनको करते रहेंगे यहाँ तक कि जब हम उनके आसूदा लोगों को आज़ाब में पकड़ेंगे तो वे फरियाद करने लगेंगे, अब फरियाद ना करो, अब हमारी तरफ से तुम्हारी कोई मदद ना होगी। तुमको मेरी आयतें सुनाई जाती थीं तो तुम पीठ पीछे भागते थे, उससे तकब्बुर करके गोया किसी किस्सा सुनाने वाले को छोड़ रहे हो। फिर क्या उन्होंने इस कलाम पर गौर नहीं किया, या उनके पास ऐसी चीज़ आई जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं, इस वजह से वे उसको नहीं मानते, या वे कहते हैं कि उसको जुनून है, बल्कि वह उनके पास हक लेकर आया है और उनमें से अक्सर को हक बात बुरी लगती है। और अगर हक उनकी ख्वाहिशों के ताबे होता तो आसमान और ज़मीन और जो उनमें है सब तबाह हो जाते, बल्कि हमने उनके पास उनकी नसीहत भेजी है तो वे अपनी नसीहत से एराज़ कर रहे हैं। क्या आप उनसे कोई माल मांग रहे हो, तो आपके रब का माल तुम्हारे लिए बेहतर है और वह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है, और यकीनन आप उनको एक सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो। और जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वह रास्ते से हट गए हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और उन पर जो तकलीफ़ है वे दूर कर दें, तब भी वे अपनी सरकशी में लगे रहेंगे बहके हुए। और हमने उनको अज़ाब में पकड़ा, लेकिन ना वे अपने रब के आगे झुके और ना उन्होंने अजीज़ी की, यहाँ तक कि जब हम उन पर सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे तो उस वक्त वे हैरत ज़दा रह जाएंगे। और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुमको ज़मीन में फैलाया और तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। और वही है जो ज़िंदा करता है और मारता है, और उसी के इख्तियार में है रात और दिन का बदला। तो क्या तुम समझते नहीं? बल्कि उन्होंने वही बात कही जो अगलों ने कही थी। उन्होंने कहा कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी और हड्डियों हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? उसका वादा हमको और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी दिया गया। यह महज अगलों के अफसाने हैं। कह दीजिए कि ज़मीन और जो कोई उसमें है यह किसका है?
اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہیے کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہیے کہ کون مالک ہے ساتوں آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہیے کہ پھر کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اگر آپ مجھ کو دکھا دیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں۔ آپ برائیوں کو اس طریقے سے دفع کریں جو بہتر ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور کہیے کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دیجیے تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی وہ کہتا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سر پھونکا جائے گا تو پھر اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ بس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس سے نکال دیجیے، پھر اگر ہم ایسا دوبارہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ کہے گا کہ دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائیں، بس آپ ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ بس تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی ہے کامیاب ہونے والے۔ اللہ کہے گا کہ برسوں کے شمار میں تم کتنی مدت زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہیں یا ایک دن سے بھی کم، بس گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ بس بہت برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک ہے عرش عظیم کا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک منکروں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور کہہ دیجیے کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے، اور سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ جانی نکاح نہ کریں مگر جانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور جانیہ سے نکاح نہ کریں مگر جانی یا مشرک، اور یا حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ
پاک دامن عورتوں پر عیب لگائے پھر 4 گواہ نہ لے آئے ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائیں؟ پس جب وہ گواہ نہ لائیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم اس کی اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو جیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا رحمت کرنے والا ہے، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی ہی کے کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ کی جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن، جبکہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو ان کا وجیبی بدلہ پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے اللہ ہی حق ہے، کھولنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مردیں گندی عورتیں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم میں سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے
جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینے پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر پر یا اپنے والد پر یا اپنے شوہر کے والد پر، اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا ایسے خدمت گزاروں پر جو کچھ جنسی خواہش نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم میں جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور لنڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہو ان کا بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان سے آزادی کا معاملہ طے کر لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لنڈیوں کو بدکاری کے پیشوں پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہو، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا، وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرک ہے اور نہ غربی، اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی خود بخود جل اٹھے گا۔ روشن کے اوپر روشنی، اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں شراب پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا، اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو اور اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو اور زمین میں ہے، اور چڑیا بھی پر کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک اپنی نماز کو اور تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکمت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان سے اس کے اندر پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو
جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے، اور اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتاری ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور وہ اس کی مخالفت سے بچے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم منہ موڑ لیتے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کی ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین میں جمع دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد اس کو عمل سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کریں تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عزیز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں کو اور تم میں سے جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر تم ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آتے جاتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی بری عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، اور بیمار پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو بابرکت و پاکیزہ دعا ہے اللہ کی طرف سے۔
اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھیں، اور جب کسی اجتماع کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہو تو جب تک اس رسول سے اجازت نہ لے لو وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں، بس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف بلائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اسے ان کو بے خبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن آیت 78، 69، 70 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 42 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 25 نمبر پر ہے، اور سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، بس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سنت باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، بس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا ہے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھیے کہ وہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، بس وہ بہک گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بے فرنا اور دہاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو، کہیے کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب الادا، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا کہ کیا تم نے میری ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستہ بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو کارساز تجویز کریں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ بس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں سے تو جھوٹا ٹھہرا دیا، اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو،
اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔